रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन किराम, आज हम रमज़ान क्लास में फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारा ये दूसरा क्लास है ऑनलाइन कि जिसमें हम आपको माह रमज़ान और रोज़े के बारे में कुछ सवालात और अहादीस की रोशनी में उसके जवाबात देंगे। इस्लामिक सेंटर ऑफ नेपाल की जानिब से ये नेपाल में रहने वाले मोमिनीन के लिए लाइव प्रोग्राम है। उम्मीद है इस प्रोग्राम से मोमिनीन इस्तेफादा करेंगे और इस प्रोग्राम को और मारिफ अहले बैत को दुनिया में नशर करेंगे। बहुत अच्छा लगा, हमारे पहले दर्स में एक मोमिन ने सुनने के बाद फ़ोन किया, इस प्रोग्राम को देखने के बाद, और फ़ोन करके उन्होंने बताया कि जो दूसरा सवाल था उसके जवाब में छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अहादीस में आपने उनका नाम लिया और अरबी में हदीस भी पढ़ी, लेकिन उर्दू तर्जुमे में आपने पांचवें इमाम का नाम लिया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही दिक्कत और गौर से इस वीडियो को देखा। लुक़नत ज़बानी है, उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। जी हाँ, हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से दूसरी रिवायत बयान की गई थी जो फ़लसफ़ा रोज़ा के बारे में है। लॉकडाउन के इस पीरियड में सरज़मीन काठमांडू से इस्लामिक सेंटर ऑफ नेपाल की जानिब से कि जिसके बुनियादगुजार हैं और इस ताउन के लिए हम वर्ल्ड खोजा फेडरेशन ऑफ शिया इस्नाशरी के शुक्रगुजार हैं, और दीगर सभी मोमिनीन के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करते हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए मोमिनीन, आज 13वां सवाल था माह रमज़ान और रोज़े के बारे में। तो 13वें सवाल में ये जिक्र किया जाता है कि सब्र से क्या मुराद है। कुरान मजीद में जो आयत है वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, तो इस जगह पर खालिक़ कायनात ने सब्र से क्या मुराद लिया है। तो अहादीस की रोशनी में इसका जवाब अनिस सादिक अलैहिस्सलाम फ़ी क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात क़ाला अस्सब्र अस्सौम। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया है कि सब्र और नमाज के ज़रिए मदद मांगिए। यहाँ सब्र से मुराद रोज़ा है, और ये हदीस वसाइल शिया के जिल्द नंबर 7 सफ़े नंबर 298 और ये हदीस नंबर 3 है। जी हाँ, चूँकि हम अहादीस की तशरीह अभी नहीं कर रहे हैं और नहीं करना चाहते हैं इस पीरियड में, हम चाहते हैं इस एपिसोड में सिर्फ सवाल हो और सवाल के जवाबात अहादीस की रोशनी में हो। लिहाजा हम ज़्यादा तोज़ी नहीं देंगे, लेकिन हकीकत यही है कि इस जगह पर सब्र से मुराद रोज़ा है, और रोज़ा भी एक किस्म का सब्र है। इंसान के सामने खाना पीने की अशिया मौजूद हलाल भी है, मगर वो रज़ाए खुदा के लिए नहीं खाता है, इसका मतलब ये सब्र है। जिस तरीके से ताकतवर इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे वो सब्र है,
لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کمزور انسان طاقت کا استعمال نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، پھر وہ کہتا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، وہ صبر نہیں ہے، وہ مجبوری ہے۔ لہٰذا ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ان کی احادیث کی روشنی میں ماہ رمضان مبارک اور روزے کو سمجھتے ہیں۔ چلیے 14 نمبر سوال ہے، روزہ اور صدقے کے ثواب میں کیا فرق ہے، کیا تفاوت ہے؟ روزے کا درجہ اور صدقہ کا درجہ کیا ایک جیسا ہے؟ تو قال الصادق علیہ السلام چھٹے امام فرماتے ہیں، صدقۃ درہم افضل من صیام یوم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک درہم صدقہ دینا ایک مستحب روزے سے افضل ہے۔ تو صدقے کی اہمیت کو جانیے، خصوصاً یہ میرا شخصی پیغام ہے اپنے مومنین اور مومنات کے لیے کہ یہ جو مصیبت، پریشانی اور پوری دنیا میں بیماری پھیلی ہوئی ہے 2020 میں، جو کبھی نہ بھولنے والا سال ہے، اس سال کے ہر دن کا آغاز آپ صدقے سے کیجئے۔ خداوند عالم آپ کو بیماری سے اور تمام آفتوں سے نجات عنایت کرے گا۔ بہت ہی ضروری ہے ہمیں صدقہ دینا اپنے لیے، اپنے آخر امام قائم عجل اللہ تعالی فرج شریف کے لیے۔ یہ حدیث مبارک وسائل الشیعہ کے 7ویں جلد پر صفحہ نمبر 218 میں ہے اور یہ حدیث نمبر 6 ہے۔ میں کتابیات اور منابع اور ایڈریس اس لیے دقیقاً عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھائی، کوئی مومن مزید روایتوں کو دیکھنا چاہیں، دیگر احادیث کو بھی دیکھنا چاہیں، تو ان کتابوں میں مراجعہ کر سکتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کی احادیث سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ 15 سوال ہے کہ روزے کا جزا کون دے گا؟ تو اس کے جواب میں اس طریقے سے عرض ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال اللہ تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ۔ پروردگار رسول اکرم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ خوش نصیب ہیں وہ روزہ دار کہ جن کو خود خالق کائنات اجر عطا کرے۔ یہ حدیث وسائل الشیعہ کے جلد نمبر 7 پر ہے اور صفحہ نمبر 294۔ یہ حدیث وسائل الشیعہ میں 4 جگہ پر ذکر ہوا ہے۔ یہ حدیث نمبر 15 میں بھی، 16 میں بھی، 27 میں اور 30 میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ ہمارا 16واں سوال ہے کہ روزہ داروں کو آخرت میں کون سا غذا ملے گا روزے کے پاداش میں؟ قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ من منعہ الصوم من طعام یشتہیہ کان حقا اللہ ان یطعمہ من طعام الجنہ ویسقیہ من شرابہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو روزے دار اپنے پسندیدہ کھانوں سے منہ موڑ لیتا ہے، خداوند عالم خود اس کو بہشتی کھانا اور پینا عطا کرے گا۔ یہ حدیث شریف بحار الانوار کے جلد نمبر 93 اور صفحہ 331 پر موجود ہے۔ 17واں سوال ہے کہ روزے دار قیامت میں کیسے اٹھائے جائیں گے، ان کا عالم کیسا ہوگا؟ تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ طوبى لمن ظمأ او جاع للہ
اولئک الذین یشبعون یوم القیامہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خدا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، قیامت کے دن شکم سیر اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کے دن وہ بھوکے نہیں ہوں گے، وہ پیاسے نہیں ہوں گے، بلکہ شکم سیر اور سیراب اٹھائے جائیں گے۔ یہ حدیث شریف وسائل الشیعہ کے 7ویں جلد صفحہ نمبر 299 پر موجود ہے اور حدیث نمبر 2 ہے۔ 18واں سوال ہے کہ روزے داروں کو دنیا میں کیا نصیب ہوتی ہے؟ تو قال الصادق علیہ السلام من صام للہ عز وجل یوما فی شدت الحر فاصاب به ظمن وکل اللہ به الف ملائک یمسحون وجهه ویبشرونه اذا افطر۔ قربان جاؤں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور اپنے پیارے نبی پر۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے لیے بھری گرمی میں روزہ رکھے اور پیاسا رہے روزے کی وجہ سے، پروردگار عالم 1000 فرشتے اس کے لیے مقرر کرتا ہے تاکہ اس کے چہرے پر اپنے دست شفقت کو پھیرے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ 1000 ملائکہ اس کو بشارت دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان المبارک کو روزہ ترک نہیں کرتے ہیں۔ یہ حدیث اصول کافی کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 64 میں موجود ہے۔ مزید اس حدیث کو بحار الانوار کے جلد نمبر 93 میں صفحے نمبر 247 میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا 19واں سوال ہے، روزے دار کو کون سی 2 اہم خوشیاں ملتی ہیں؟ یوں تو روزے دار کے لیے بشارتیں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، مگر 2 اہم خوشیاں احادیث کی روشنی میں وہ کیا ہیں؟ قال الصادق علیہ السلام، چھٹے امام فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ بہت اہم ہے۔ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو 2 اہم خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور 2 اپنے رب سے دیدار کے وقت۔ علماء نے فرمایا ہے کہ رب سے دیدار کب ہوگا؟ میں چونکہ توضیح نہیں دے رہا ہوں، لہذا علماء کا قول جو اس جگہ پر ہے ورث کر کے آگے بڑھوں گا کہ رب کا دیدار مرنے کے وقت اور قیامت کے دن، خصوصاً ان 2 خوشیوں کو خالق کائنات نے صائم اور روزے داروں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ یہ حدیث وسائل الشیعہ کے جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 290 پر موجود ہے۔ 20واں سوال ہے اور بہت پیارا سا سوال ہے کہ جنت میں جس مخصوص دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے اس کا نام کیا ہے؟ یاد رکھیے، جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہوگا جس سے صرف روزے دار کو ہی داخل کیا جائے گا اور روزے دار کو ہی اجازت دی جائے گی، غیر روزے دار اس دروازے سے داخل نہیں ہوں گے۔ اور اس دروازے کی بہت سی خصوصیات ہیں جو اہل مطالعہ ہے وہ تلاش کریں گے، پڑھیں گے تو بہت ہی لذت محسوس ہوگی۔ اس کے جواب میں قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ انا للجنت بابا یدعی ریان، یدعی ریان بھی کہا گیا ہے، لا يدخل منہ الا الصائمون۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے
جس کا نام ریان ہے، جس سے فقط روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ یہ حدیث شریف وسائل الشیعہ کے 7ویں جلد میں صفحے نمبر 295 میں موجود ہے۔ مزید معانی الاخبار میں بھی یہ حدیث شریف آپ کو مل جائے گی۔ 21واں سوال، روزے دار کی دعا خصوصاً کب قبول ہوتی ہے؟ قال امام القاظم علیہ السلام، دعوت الصائم تستجاب عند افطارہ۔ 7ویں امام فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت مستجاب ہوتی ہے۔ یہ حدیث بحر الانوار کے جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 255 میں موجود ہے، یعنی حدیث نمبر 33 ہے۔ 22واں سوال ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے، مومن کا بہار کب آتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، الشتاء ربیع المومن یطول فیہ لیلہ فیستعین بہ علی قیامہ ویقصر فیہ نہارہ فیستعین بہ علی صیامہ۔ موسم سرما مومن کی بہار ہے، وہ اپنی لمبی راتوں کو بیداری اور نماز کے لیے اور اپنے مختصر دن کو روزہ رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ حدیث وسائل الشیعہ کے جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 302 میں موجود ہے، حدیث نمبر 3 ہے۔ 23واں سوال ہے کہ مستحبی روزے کا ثواب کیا ہے؟ قال الصادق علیہ السلام، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها من ذلک صیام 3 ایام من کل شہر۔ جو بھی نیک کام کرتا ہے اسے 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے، جس میں سے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے بھی شامل ہیں۔ یہ حدیث وسائل الشیعہ کے 7ویں جلد میں صفحہ نمبر 313 پر موجود ہے اور حدیث نمبر 33 ہے۔ چلیے 24واں اور آخری سوال آج کے اس پروگرام کا، کہ افطار کرانے کا ثواب کیا ہے؟ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، مومنین اس پر دھیان دیں، خصوصاً جب یہ مہاماری، یہ بیماری تمام بشریت کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، کرونا وائرس ہے، میکسیمم ملکوں میں مومنین کے پاس کام نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ غریب طبقوں کا خیال رکھیں، خاص کر ماہ رمضان المبارک میں۔ تو یہ سوال ماہ رمضان کے لیے بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس کا جواب بھی سنیے احادیث کی روشنی میں، اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کیجیے، اور خداوند عالم ہم سبھی کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ سوال یہ ہے کہ افطار کرانے کا ثواب کیا ہے؟ قال الصادق علیہ السلام، من فطر صائما فلہ مثل اجر۔ اللہ اکبر۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کو روزہ جیسا اجر ملتا ہے۔ روزہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جو روزے دار کو، جو مومن روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کو بھی روزہ جیسا، اصل روزہ جیسا ثواب ملتا ہے۔ یہ بہت عظیم ثواب ہے۔ یہ حدیث اصول کافی کے 4 جلد پر صفحے نمبر 68 پر موجود ہے اور حدیث نمبر 1 ہے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سبھی سے رخصت ہوتا ہوں، کل تک کے لیے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ تندرست رہیے، خوش رہیے، خدا حافظ۔